आज नया रुकू है। यकीनन आप सबको नज़र आ रहा होगा ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या माना ए, अय्युहा ये इसके साथ मिलकर आता है। अल्लज़ीना माना आपको पता है लोगों, यानी वो जमा का सीगा। अल्लज़ी वो, अल्लज़ानी वो दो, अल्लज़ीना वो सब, आमनु ईमान वाले। तो क्या माना होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू ये नहीं का सीगा है। नहीं, ला तक़ूलू ना कहा करो। तक़ूलू कहो, ला तक़ूलू ना कहा करो, राइना राइना। वक़ूलू और कहा करो, अब अमर का सीगा है। वक़ूलू और कहा करो, उनजुरना, उनजुरना यानी हमारी तरफ देखें। उनजुरना का क्या मतलब है? यहाँ इधर लिखा हुआ उनजुरना का उनजुरना, लेकिन उनजुरना का मतलब है हमारी तरफ देखें। वस्माऊ और सुना करो। तीनों के तीनों इसमें क्या है जी? अमर के सीगे हैं। वलील काफिरीन और काफिरों के लिए अजाब अलीम दर्दनाक। अलीम माना दर्दनाक अजाब है। मा यवद्दू नहीं चाहते। वद्दा यवद्दू का मतलब होता है मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना। तो यानी चाहना किसी को। मा यवद्दू नहीं चाहते अल्लजीना वो लोग, कफरू जो काफिर हैं, मिन अहल किताबी एल किताब में से, वलल मुशरिकीना और न मुशरिकीन में से। यानी ना एल किताब में से और ना ही मुशरिकीन में से। आगे देखें, अन युनज़्ज़ला के उतारी जाए, यानी न मुशरिकीन के चाहते हैं और ना ही ये एल किताब ये चाहते हैं। अन युनज़्ज़ला के उतारी जाए, अन का मतलब होता है के। जिस तरह हम कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा काम के। अन युनज़्ज़ला के उतारी जाए, अलैकुम तुम पर, अलामना पर, कुम माना तुम, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई अच्छी बात, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह, यख्तस्सु खास करता है, बिरहमतिही अपनी रहमत को, मन यशा जिसके लिए चाहे। वल्लाहु और अल्लाह जुल फज़ल अज़ीम बड़े फजल वाला है। मा ननसख जो मनसूख करते हैं हम। मैंने आपसे कहा था मा अगर किसी माजी के सीगे के साथ आए तो, और फिर हम या सियाको से बाग देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे पूरा। अगर नहीं का माना हो रहा है, यानी बात न होने का माना हो रहा है, तो फिर हम उसका माना करेंगे नहीं। वैसे मालिफ माँ का मतलब होता है जो। माँ का मतलब क्या होता है? माँ मौसूला से कहते हैं। जिस तरह अल्लज़ी अल्लज़ानी इस्माइल मौसूला है ना, यानी किसी गायब के लिए बात करते हैं। तो इस तरह माँ का मतलब भी होता है जो, और माँ का मतलब नहीं भी होता है। तो यहाँ माँ नसख जो मनसूख करते हैं हम, नसख हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत या कोई निशानी, औ नुनसिहा या उसे बुला देते हैं। इंसान, अनसा युनसी, इंसान का मतलब होता है भाई बुला देना किसी को। औ नुनसिहा या उसे बुला देते हैं। अब क्या मतलब होगा? मानन सख मिन आयत नुनसिहा जो मनसूख करते हैं हम कोई आयत या उसे बुला देते हैं। न अति तो हम लाते हैं। अता याति का मतलब होता है लाना। नअती, नून अलिफ ना आ गया, नअती तो हम लाते हैं, बिखैरिम मिनहा, बिखैरिम मिनहा उससे बेहतर, औ मिसलिहा या उस जैसी। अलम तालम क्या आप नहीं जानते? अन अल्लाह कि अल्लाह अला कुल शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। अलम तालम फिर हमजा आ गया। आपको पता है हमजा के ऊपर जबर हो तो उसका मतलब होता है क्या? सवाल सवाल के लिए आता है। अलम तालम क्या आप नहीं जानते? अन अल्लाह के अल्लाह के लिए है मुल्क समावाती सल्तनत आसमानों, वल अर्जी और जमीन की। अम तुरीदूना। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट। अच्छा जी। अलमता अम तुरीदूना आगे हो गया था, सॉरी। अलम तालम अन अल्लाह क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के लिए है सल्तनत, मुल्क समावाती आसमानों और ज़मीन की। वमा लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दून इल्लाहि सिवाय अल्लाह के। दूनन का मतलब होता है, दूना का मतलब होता है सिवाय या अलावा। तो मिन दून इल्लाहि अल्लाह के अलावा, में वली जिन कोई दोस्त। वली को वली इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त होता है। वला नसीर, नासिर नाम भी होता है मर्दों का, इसका मतलब होता है मदद करने वाला, और नसीर माना मददगार। अम तुरीदना क्या तुम चाहते हो? देखें
तुरीदु का मतलब होता है तुरीदु, ता के आ गया तो हम कहेंगे तुम चाहते हो, हम तुरीदु ना क्या तुम चाहते हो, हम यहाँ क्या के माने में इस्तेमाल हुआ। अन तसलु, देखें अन फिर आ गया, अन का माना होता है के। अन तसलु के सवाल करो रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसे कि सुइला सवाल किए गए। ये सुइला फिल माजी का सीगा है लेकिन मजूल का है, मारूफ का नहीं है। मजूल का कैसे है? आपको पता होना चाहिए कि पहले हर्फ पर पेश है, सुइला सीन पर पेश है, सुइला मूसा, जैसे कि सवाल किए गए मूसा से, मिन कबलू इससे पहले, यानी आप वसल्लम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम उतरे ना। वमन यतबद्दल, और जो कोई, मन का मतलब जो, यतबद्दल बदल ले अल कुफरा कुफर को, बिल ईमानी ईमान के साथ, फ़कत जल्ला सो पस वो गुमराह हुआ, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। वद्दा, फिर देखें वद्दा का मतलब होता है चाहना, मोहब्बत करना, प्यार करना। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन अक्सर, मिन अहल किताबी लोग अहले किताब में से, लव यरुद्दूनों के, काश वो फेर दें। लव का मतलब होता है काश या अगरचे। लव यरुद्दूनकुम के काश वो फेर दें तुम्हें, मिन बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा कुफर में, हसदन बवजह हसद के, मिन इंदी अनफुसहिम उनके दिलों में है, यानी हसद मिन इंदी अनफुसहिम उनके नफ्स में है, उनके दिलों में है। मिम बादी बाद उसके, मातबैना के ज़ाहिर हो चुका, बैना बयान से निकला है। जिस तरह आप कहते हैं ना जुमे का बयान है, फलां जगह का बयान, तो बयान का मतलब ये होता है कि आप कोई बात अपनी जाहिर करें, जो आप सोच कर आए हैं, जिस बयान की आप तैयारी करके हैं वो आप जाहिर करें। तो मिम बादी मातबैना बाद उसके कि ज़ाहिर हो चुका, लहुम उन पर हक हक, फ़ाफ़ू सो माफ़ करो, अमर कसी गया है, फ़ाफ़ू सो माफ़ करो, वस्फ़हू और दरगुजर करो, सिर्फ माफ नहीं करना, दरगुजर करो, हत्ता जब तक कि या अतिया भेजे अल्लाह अल्लाह बे अम्र ही अपना हुक्म। अमर किसे कहते हैं? हुक्म को। जैसे हम कहते हैं अमर का सीगा, क्या मतलब? हुक्म का सीगा। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वकीमो और कायम करो अस्सलात नमाज, वातू और दिया करो ज़कात ज़कात। वमा और जो, तुकद्दिमु आगे भेजोगे, तकदीम माना होता है आगे, कहते हैं ना माशा तकद्दम तकद्दम, तो यानी तकद्दम बिल खैर, यानी खैरियत से आए। वमा तुकद्दिमू और जो कुछ आगे भेजोगे, लिअनफुसिकुम अपने लिए, मिन खैर नेकी में से, तजिदूहू तो पाओगे। तजिदू का मतलब होता है पाना, तजिदू का मतलब होता है पाना, तजिदू, तजिदूहू तो पाओगे उसे, किसको? नेकी को, इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ, यानी जो नेक काम करोगे वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो बसीर सब कुछ देखते हैं। बसीर का क्या मतलब है? देखना। वकालू और वो कहते हैं, फेल माजी का सीगा है। वकालू कालू कालू फेल माजी का सीगा है। लन यदखुल हरगिज दाखिल ना होगा, अल जन्नत जन्नत में, इल्ला मन काना सवाए उसके कि जो हो, हूदन यहूदी, और नसारा या नसरानी। पीछे एक सबक में हमने पढ़ा था कि आपने सुना होगा, मैंने आपसे कहा था कि यहूदी ये कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, नसरानी ईसाई ये कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, दोनों के ये दावे थे। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी झूठी ख्वाहिशात है। ये अमानियुम तमन्नियुन से है, यानी आरजू करना, ख्वाहिश करना, झूठी आरजुएं करना, ऐसी सोच रखना कि जो मुमकिन इम्पॉसिबल है। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी झूठी ख्वाहिशात हैं। कुल कह दीजिए, अमर कसी है, अल्लाह कहते हैं कुल ए नबी जी कह दीजिए, हाथू ले आओ। हाथी आप कहते हैं ना, एती बिल माई, इसी से निकले, हाथू ले आओ बुरहानकुम अपनी दलील। बुरहान कहते हैं भाई दलील को, प्रूफ को, एविडेंस को। ठीक है, बुरहानकुम अपनी दलील, इनको तुम स्वादिक अगर सच हो। ये जो कहते हो ना जन्नत में जाएंगे, इसकी दलील है तो ले आओ। बला, बला का मतलब होता है क्यों नहीं, हरफे इजाब के लिए आता है। यानी आपसे कोई सवाल करे ना कि भाई आप जन्नत में जाना चाहेंगे, आपसे कोई उस्नैन भाई आपसे कोई बात करे, कोई सवाल करे कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो बला का मतलब होता है क्यों नहीं। मन अस्लमा जिसने झुका दिया, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम से निकला है। इस्लाम, इस्लाम को इस्लाम इसलिए कहते हैं कि इसका इस्लाम का मतलब होता है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, गोया कि उसने अपने आप को झुका दिया, किसके सामने? अपने रब के सामने झुकाना। बन असलम जिसने भी झुका दिया, वजहहू अपना चेहरा, वजहुन कहते हैं चेहरे को, अरबी में वजहुन कहते हैं चेहरे को, अपना चेहरा अल्लाह के सामने, लिल्लाहि अल्लाह के सामने, वो मुहसिन और वो मुखलिस भी हो। मुहसिन कहते हैं एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, और वो नेकी करने वाला भी हो, फलहू अजरुहू इंद रब्बिही, तो उसके लिए उसका अजर, अजरुहू देखें ज़मीरें आ रही हैं हर इसम के साथ, अजरुन इसम है ना,
تو الاسم کے ساتھ ضمیریں آ رہی ہیں. فلاح، تو اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر ہے عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حزن کہتے ہیں غم کو، اور خوف کہتے ہیں خوف کو، اردو کا لفظ ہے. حزن کیسے کہتے ہیں؟ غم کو. اور میں نے آپ کو اس کا فرق بتایا تھا، خوف اور غم. میں نے کہا تھا خوف کہتے ہیں آئندہ مستقبل میں کوئی چیز پیش آنے والی ہو تو آپ کہیں گے جی یہ خوف ہے. یعنی آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں کراچی جاؤں گا، میں لاہور جاؤں گا، مستقبل کی بات کریں، فیوچر کی، تو آپ کو کسی بات کا ڈر ہو، اسے خوف کہتے ہیں. حزن یعنی غم کسے کہتے ہیں؟ کہ ماضی میں، یعنی پہلے زمانے میں کوئی چیز، کوئی دکھ، کوئی بات آپ کو پریشان کرے تو اسے کہیں گے کہ یہ ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کو غم کہتے ہیں. چلیں جی اب تھوڑی سی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آ، یہودیوں کی شرارتیں چل رہی تھی، کہ یعنی یہودی کیسی شرارتیں کیا کرتے تھے. آج ان کی ایک اور مزید ایک شرارت کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو. راعنا کیا چیز ہے اور کس کو کہنے کے بارے میں ہے؟ یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے، ظاہر سی بات ہے علم سیکھتے تھے، تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمیں تفصیل کے ساتھ کوئی چیز، کوئی بات سمجھا دیجیے. چونکہ صحابہ کی مجلس میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہوتے تھے، کچھ پڑھے لوگ بھی ہوتے تھے، ہر قسم کے، ہر ذہن کے، ہر سطح کے لوگ ہوتے تھے. گاؤں دیہات سے آنے والے بھی تھے، ان کو بات تھوڑی دیر سے سمجھ آتی تھی. تو صحابہ فرماتے تھے راعنا، اے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے. راعنا کا کیا مطلب؟ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئی ہو. اب یہودی بہت ظالم قسم کے لوگ تھے، بڑے شرارتی تھے. یہودی کیا کرتے تھے؟ راعینا کی جگہ کہتے تھے راعینا، اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے. یا رسول اللہ راعینا، یعنی رسول اللہ کی بیعت بھی کرتے تھے. اب راعینا کا مطلب جو یہ ہماری رعایت کیجیے، جب اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے راعینا، اس کا مطلب ہو جائے گا احمق، جاہل. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہوگا بکریاں چرانے والا، چرواہا. تو یہودی شرارت یہ کرتے تھے، کہتے تھے راعینا راعینا راعینا. کیا مطلب؟ کہ وہ اچھا بعد میں جا کے ہنستے تھے، دیکھو نا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہا اور نبی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اب چونکہ اللہ کی ذات کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ یا الذین لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو، اس کے بعد تم نے لفظ راعینا چھوڑنا ہی نہیں. اگرچہ اس کا ایک معنی اچھا بھی ہے، لیکن یہودی اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ہوتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. لہٰذا اے ایمان والو تم اس کے بعد اچھا معنی بھی نہ لینا. ٹھیک ہے، تم اس کے بعد اچھا معنی بھی نہ لینا. اس کے بعد تم نے اس کی جگہ کون سا لفظ استعمال کرنا ساتھ وہ بھی بتا دیا. وقولو، اور کہا کرو، انظرنا، کہ اے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. واسمعوا، اور سنا کرو. آپ نے یہ لفظ استعمال کرنے. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا سینٹینس، کوئی ایسا جملہ جس سے اسلام کو خطرہ ہو، یا اسلام کی نفی ہو رہی ہو، یا اسلام کی بدنامی ہو رہی ہو، اگرچہ اپنی جگہ وہ جملہ 100% درست ہو، ہم نے پھر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کے کچھ معنی ایسے بھی نکلتے ہیں جس سے امت کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چونکہ ان چیزوں سے نقصان ہو، ایسا جملہ بھی ہم نے نہیں کہنا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا یہ جو لوگ مزاح کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتے ہیں نہیں چاہتے جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہیں یا مشرکین میں سے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ کوئی بھی خیر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے پہنچے. یعنی یہ نبیوں سے حسد کرتے ہیں. اچھا، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ لوگ یہ کہتے تھے اگر نبی پہ 30 پارے قرآن کے نازل ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں پہ نازل کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ جس کو پسند کر دے. اگر اللہ نے تمام لوگوں میں سے افضل محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، تو تمہیں اس بات سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جیسے بھی دے، واللہ ذو الفضل عظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے. آگے مانن سخ من آیت او نسیا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا مختصر سمجھ لیں. مسئلہ ہے نسخ کا. نسخ
نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو منسوخ کر دینا، اردو کا لفظ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں پروگرام منسوخ ہو چکا ہے جی، فلاں ارادہ کسی بھی چیز کا وہ ملتوی ہو چکا، فلاں پروگرام منسوخ ہو چکا، کیا مطلب ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اچھا پہلے یہ بات سمجھے کہ قرآن پاک میں بہت سی آیات اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ نے منسوخ کر دیے ہیں، مٹا دیے ہیں، قرآن پاک سے اٹھا لیے ہیں واپس۔ کسی زمانے میں وہ قرآن کی آیات تھی، لیکن کسی زمانے میں وہ قرآن پاک کا حکم تھا عام لوگوں مسلمانوں کی، لیکن اللہ نے واپس اٹھا لیا۔ اب یہودی یہ اعتراض کرتے تھے، یہ دیکھو نا یہ کیسا دین ہے، کہ کیسا خدا ہے کہ پہلے وہ کچھ باتیں نازل کرتا ہے، بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے، اس کی جگہ دوسری بھیج دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے آیت کا معنی سمجھیں، ما ننسخ من آیت، اللہ کہتے ہیں جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہ، یا ہم نبی آپ کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او مثلیہ، اگر بہتر نہ بھی لائیں تو اس جیسی ضرور لاتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی عجیب بات فرمائی۔ دیکھیں اب آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال ہوگا کہ اللہ پہلے ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر کچھ زمانے بعد حکم چینج کر دیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں یہ دنیا کا بھی دستور ہے، کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کی حالت دیکھتا ہے، آپ کا نبض چیک کرتا ہے، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے مریض کی کنڈیشن دیکھ کر کہ اس کو میں اچھی کوالٹی کی خوراک لکھ کر دوں یا عام نارمل لکھ کر دوں۔ اگر وہ دیکھے کہ مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر وہ عام کسی چیز کی یخنی، شوربہ، جوس، دودھ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کو دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مریض کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ مریض پہلے سے صحت مند ہے، پہلے سے وہ چست ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر اچھی خوراکیں لکھ کر دیتا ہے کہ آپ ہیوی غذا بھی کھا سکتے ہیں، آپ تکڑی قسم کی غذا بھی کھا سکتے ہیں۔ اب کچھ زمانے آپ کوئی بھی شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے اسے کہا کہ آپ نارمل غذا کھائیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی کے پاس چلا گیا، اب ڈاکٹر نے کہا نہیں نہیں، اب آپ نے پہلی والی غذا نہیں کھانی، اب آپ نے یہ کھانی ہے۔ اب کوئی مریض یہ کہہ سکتا ہے اس ڈاکٹر کو کہ بھائی تم تو بہت بڑے جاہل ہو، تم تو ایک نمبر کے نالائق ہو، پہلے تم کہہ رہے تھے اور حکم، اب تم کہہ رہے اور حکم؟ کبھی بھی نہیں کہے گا، کیوں؟ اسے ڈاکٹر پر یقین ہے کہ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، اس نے ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے، پہلے میری صحت ویسی تھی تو اس نے ویسا حکم دیا، اب میری صحت ایسی ہے تو اب یہ ایسی دوائی لکھ کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی اللہ سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب کون ہے؟ آگے اللہ نے خود کہا نا، کیا آپ جانتے نہیں اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پہلے ایک حکم اللہ نے نازل کیا، اللہ کو اس کا بھی علم تھا کہ کچھ عرصے سے بعد میں دوسرا حکم نازل کرنے والا ہوں۔ تو یہودی یہ اعتراض کرتے تھے یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ تو زمانے کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھیں، ہندوؤں نے جب اعتراض کیا نا تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں سردی کے اندر آپ کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہوتا ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ سردیوں کا لباس چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گرمیوں میں آپ سردیوں کا لباس نہیں پہن سکتے، سردی میں آپ گرمی کا لباس نہیں پہن سکتے، ایک تو لوگ معاشرے میں برا کہیں گے، سردیوں میں اگر آپ نے گرمیوں کے کپڑے پہنے تو لوگ کہیں گے شاید اس کے پاس کوٹ جیکٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لے کر پہنے اور اپنے آپ کو سردی سے بچا لے۔ سردیوں کے احکام اور ہیں، گرمیوں کے اندر جا کر وہی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پہلے احکام اور ہوتے ہیں زمانے کے لحاظ سے، جب زمانہ تبدیل ہوتا ہے ہم حکم کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی آیت ہم نے واپس لی اس سے بہتر آیت ہم نے تمہیں واپس دی یا اس جیسی ضرور دی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس زمین میں سلطنت میں ہے یہ ہمارا ہے، ہمارے کو من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ انسان کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ آپ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی، شکایت کرتے ہیں جی فلاں نے میرے ساتھ دھوکا کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں پہ مجھے یقین نہیں تھا وہ ایسا ہوگا، فلاں پہ یقین نہیں تھا ایسا کرے گا، مستقبل میں جا کے کافی عرصہ ساتھ رہے پھر چھوڑ دیا، دوست سے گلے شکوے کر رہے ہیں، گھر والوں سے شکوے کر رہے ہیں۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے، اللہ نے خود کہہ دیا من دون اللہ میں ولی ولا نصیر، اللہ سے بہتر کوئی دوست ہے ہی نہیں، پھر تم کیوں بناتے ہو دوست؟ کیوں تم لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ولا نصیر، اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، پھر یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بار بار یہودی آ کے فضول قسم کے سوال کرتے تھے، یہ بارش کیوں ہو رہی ہے،
یہ بارش کے قطرے چھوٹے چھوٹے کیوں آ رہے ہیں؟ اتوار کو بارش ہوتی ہے، سوموار کو کیوں نہیں ہوتی، جمعے کو ہوتی ہے پھر ہفتے کو کیوں نہیں؟ فضول قسم کے سوال کرتے ہیں۔ فرمایا اے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سے سوال کیا۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو یہ بات یاد رکھنا، جو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو کوئی کافر ہوگا فقد ضل سواء السبیل، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اسلام لانے کے بعد ایک ہی دعا کرو کہ یا اللہ اس اسلام کو، اس ایمان کو، اس کلمے کو ہم کسی طرح قبر تک جا کر پہنچا دیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے، بڑی کام کی بات کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھئی ابھی آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی ایک کام کرو، ابھی کسی طرح گھسیٹتے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر، رو رو کر کسی طرح جو ہے نا یہ کلمہ، یہ اس کو کس طرح قبر تک پہنچاؤ۔ اگر ایک بار داخل ہو گئے اس ایمان کے ساتھ قبر میں، پھر اس کے بعد آپ کے مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کفر کا بہت زور ہے، کفر کا بہت زیادہ زور ہے۔ کفر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بستروں کے اندر بھی داخل ہے۔ کس صورت میں؟ موبائل کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں۔ کسی طرح اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارے بچوں پہ، ہمارے نوجوانوں پہ اس وقت کفریہ طاقتیں مسلط ہیں، ہر طرف سے وار کر رہی ہیں کہ کس طرح ان کا دین کھینچ لیا جائے۔ دیکھیں انگریز کو، آج کے کافر کو، اسلام کے دشمنوں کو آپ کی نمازوں سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ ایک مسجد نہیں، دو نہیں، لاکھوں مسجدیں بنائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کو اس چیز سے پرواہ ہے کہ آپ مستقبل میں ان کو کوئی نقصان نہ دے دیں۔ وہ آپ کے ایمان پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک اللہ کے حوالے کرنا، اس کے بعد مزے ہوں گے پھر۔ بہرحال ود کثیر من اہل الکتاب، فرمایا اکثر لوگ اہل کتاب میں سے یعنی یہودی، عیسائیوں اور صابیوں میں سے یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمان کفارا، کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستانی کچھ وزیر اعظم بغیرت قسم کے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے اسرائیل کے ساتھ بڑے، یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تمہارے ساتھ اچھے ہو ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لو یردونکم من بعد ایمان کفارا، وہ یہ تمنا کرتے ہیں، وہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ تمہیں پھیر دیں، لوٹا دیں، کیا؟ تمہیں کفر کی طرف وہ دھکیل دیں، وہ تمہیں جہنم میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اوپر اوپر سے میٹھے ہو کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہودی مسلمان، نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، بوجہ حسد کے جو ان کے دلوں میں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی ہے، حسد ہے، وہ سالوں ہزاروں سالوں پہلے سے چلی آ رہی۔ من بعد بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بھی امری، جب تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا آگے آیت میں فرمایا نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکی میں، فرمایا ضرور اسے پاؤ گے اللہ کے، تجدوہ عند اللہ۔ کتنی کمال کی آیت ہے۔ فرمایا انسان نیکی کر کے خود تو بھول جاتا ہے کہ فلاں دن اس نے یہ زکوٰۃ دی تھی، کسی کو صدقہ دیا تھا، کسی غریب کا سامان اٹھا کے لے کے گیا تھا، کچھ بھی کیا تھا۔ فرمایا اللہ نہیں بھولتا، جو کچھ کرو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے یہاں سے ضرور پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کوئی یہ مت سمجھنا کسی پہ ظلم کر رہے ہو، کسی کو تھپڑ مار رہے ہو، گالی دے رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، کسی کو گالم گلوچ دے رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے اپنا دل ٹھنڈا کیا، فلاں فلاں فلاں، نہیں۔ بما تعملون بصیر، یہ آیت یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ بصیر، ہر وقت دیکھنے والا۔ اچھا آگے یہودی اور عیسائی آپ کو پیچھے تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا، دونوں فرقے، دونوں جماعتیں یہ کہتی تھی ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، دل کا امانیوں، یہ تمہاری صرف خواہشیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو نا میں جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم، فرمایا لاؤ کوئی پروف، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت لاؤ ایسا کہ اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم، اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ نیکی بھی کرتا ہے، صرف چہرہ جھکایا نہیں، نیکی بھی کرتا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا سبق تھا۔ اس کے بعد ہم مختصر سا جو ہے تو پڑھ لیتے ہیں، صرف کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔
ہم نے پڑھا تھا صرف میں کہ زمانے تین ہیں، ایک ماضی یا گزرا ہوا جسے کہتے ہیں، ایک حال ہے یعنی موجودہ یعنی کیا حال ہے، اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا مستقبل. پھر ہم نے کہا تھا حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے مضارع کا، ماضی کے لیے علیحدہ سے استعمال ہوتا ہے. ماضی کسے کہتے ہیں؟ اس سیغے میں، اس لفظ میں پیچھے گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے. اب آج ہم پڑھیں گے کہ ماضی کی پھر بہت سی قسمیں ہیں. یعنی قرآن اور حدیث میں کچھ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، وہ ہیں تو گزرے ہوئے زمانے کے. یعنی اب کتنا گزرا ہے زمانہ، ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، 20 دن گزرے ہیں، کتنے دن گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج یہ وہی سبق ہے. دیکھیں، 19واں سبق ہے، صفحہ نمبر 24 ہے، آسان صرف کی کتاب میں صفحہ نمبر 24 ہے. اس کو دیکھیں. ماضی کی چھ ہیں. ایک اسے ماضی مطلق ہے، ایک ماضی قریب ہے، ایک ماضی بعید ہے، ایک ماضی استمراری ہے، ماضی احتمالی ہے، اور ماضی تمنائی ہے. یہ آپ کو نام سن کے عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ ایسے مشکل نام ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. ماضی کسے کہتے ہیں پہلے؟ یعنی گزرے ہوئے زمانے کی، یعنی کوئی بات ایسی کی جائے جس طرح جو یعنی ہو چکا ہے. جس طرح میں کہوں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے کھانا کھایا تھا. اب لفظ تھا آ گیا، کیا مطلب؟ یعنی اب میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں کر چکا ہوں، تو یہ ماضی ہے بس. ٹھیک ہے، پاسٹ جسے آپ کہتے ہیں. اب ماضی کی قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، یہ تین آ جاؤ ہم آج پڑھیں گے. اب ماضی مطلق کیا ہے؟ مطلق کہتے ہیں بس مکمل ہو جانا. وہ ماضی ہے جس سے نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. فعال، جیسے فعال عام نارمل کوئی بھی ماضی کا صیغہ ہوگا وہ ماضی مطلق ہے، جس سے نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر. یعنی فعال، اس ایک مرد نے کام کیا. فعال، اس ایک مرد نے کام کیا، اب یعنی وہ کام کر چکے. اب 2 مہینے پہلے کیا تھا، ایک دن پہلے کیا، 1 گھنٹے، اب ماضی ہے، مطلق ماضی ہے، نہ اس میں دور کی بات ہو رہی ہے نزدیک. تو جب اس فعال اکیلا لفظ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں یہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آگے دیکھیں، جلسہ، بیٹھا وہ ایک مرد. جلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اجلاس، فلاں آج اجلاس ہے جی فلاں علاقے میں، تو اجلاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی بیٹھنا. جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اب 1 مہینہ پہلے بیٹھا، 2 دن پہلے بیٹھا، 20 سال پہلے بیٹھا، 500 سال پہلے، مطلق ہے بھائی. اکیلا لفظ ہے تو یعنی کیا ہے؟ اس میں کوئی دور نزدیک کی بات نہیں ہوتی. دوسرا کیا ہے جی؟ ماضی مطلق ہو گیا. اب ماضی قریب، یعنی قریب اردو کا لفظ، وہ ماضی ہے جس سے قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. ماضی مطلق پر قد بڑھا دینے سے ماضی قریب بنتی. اب دیکھیں، اب میں کہتا ہوں میں نے کھانا کھایا، اب یہ ماضی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی میں نے کھانا کھایا، تقریباً 3 4 گھنٹے پہلے میں نے کھانا کھایا. تو میں ماضی کے لفظ کے شروع میں لفظ سے لگا لاؤں گا قد، موٹا قاف دال. تو ماضی کے سیغوں کے شروع میں قد لگاتا جاؤں گا، معروف ہوں یا مجہول کی گردان ہو، جو بھی سیغے ہوں، تو ہم ان کے شروع میں لفظ قد لگائیں گے تو بات ہم سمجھ جائیں گے. یہ ہے تو ماضی لیکن قریب ماضی ہے. ماضی قریب یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح دیکھیں، قد فعلا، کیا اس ایک مرد نے، یعنی قریب میں ابھی ابھی کیا اس ایک مرد نے. قد فعلا، ان 2 مردوں نے کیا. قد فعلو، قریب قریب ابھی انہیں. قد فعلت، قریب ہی اس ایک مرد نے. تیسری چیز کیا ہے جی؟ ماضی بعید، آخری ہے. دیکھیں جی، صفحہ نمبر 26، ماضی بعید. دیکھیں، ماضی بعید وہ ماضی ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. ماضی مطلق پر کانا بڑھانے سے ماضی بعید بنتی ہے، جیسے کانا فعلا کیا تھا اس میں. اب بعید کسے کہتے ہیں؟ دور کو، بعد. ٹھیک ہے، بعید کسے کہتے ہیں؟ دور کو، نزدیک قریب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دور ماضی بھی یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، قریب نہیں، یعنی 1 2 گھنٹے کے پہلے نہیں، وہ سالوں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ماضی بعید دور کا بات کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ مطلق، یعنی فعلا مطلق ہے نا. اس سے پہلے آپ لائیں گے لفظ کانا. کانا دیکھیں قرآن میں کتنی بار آ رہا ہے، ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. کانا فعل ماضی کے شروع میں لائیں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گی. جس طرح کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مرد نے. اب 1 مہینہ پہلے کیا، 2 مہینے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، بس یہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت پہلے اس نے کیا تھا. لفظ کانا دور کے لیے کانا لائیں گے. کانا فعلا، کانا فعلا، کیا تھا ان 2 مردوں نے. کانا، کانو فعلو. اچھا، جس طرح آگے فعل چینج ہوتا رہے گا پیچھے ماضی بھی چینج ہوتا رہے گا، یعنی کانا بھی پیچھے چینج ہوتا رہے گا. کانا فعلا. اب آگے آپ کو پتہ ہے، دو کے لیے یعنی کہ مثنیٰ کے لیے، یعنی کہ تثنیہ کے لیے آگے الف لگاتے ہیں نا. جس طرح فعلا، لام الف لام.
لام الف لا الف آ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ بات ہو رہی ہے ایک کی نہیں بلکہ دو کی، تسنیہ کی، تو پیچھے کانا کے ساتھ بھی الف لگائیں گے۔ جس طرح آگے فعل بدلتا جائے گا لفظوں کے ساتھ، پیچھے کانا بھی چینج ہوتا رہے گا۔ کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتما، کن کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم۔ اب دیکھیں آج بھی ایک لفظ آیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے، اپنی باتوں میں، ان کنتم فاعلین، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ کا سبق ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔